नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 87 से 96 तक आज आपका सबक होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व और लक़द तहकीक या अलबत्ता आतईना हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब व और क़फ़ैना हमने पे दर पे भेजे, मतलब एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, एक के पीछे एक। जैसे हम वुज़ू करते हैं ना, पे दर पे करते हैं, फ़ौरन अगला उसको धो रहे होते हैं, तो इसी तरह क़फ़ैना का मतलब यही होता है कि पे दर पे एक दूसरे के पीछे आने वाले। मिन बादिही इसके बाद, बिरुसुली रसूल व आतईना और हमने दी ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा इब्ने मरियम, इब्न कहते हैं बेटे को, मरियम यहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम बहुत जगह जिक्र आएगा, क्योंकि ये कहते थे ना ईसाई कि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला का बेटा कहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान पाक में बार बार जिक्र किया कि ईसा इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम तो मरियम के बेटे हैं, ठीक है। अलबशीनात खुली निशानियाँ व और अय्यदनाहु उसकी मदद की बिरूहिल कुदुस रूहुल कुदुस के ज़रिए से। अफ़कुल्लमा क्या फिर जब जाअकुम आया तुम्हारे पास रसूलुन कोई रसूल बीमा उसके साथ ला ना तहवा चाहते अनफुसुकुम तुम्हारी नफ्स, तहवा यहाँ से मुराद से ख्वाहिश है, चाहना, जिसको तुम्हारे नफ्स नहीं चाहते थे। इस्तकबर तुमने तकब्बुर किया, व फरीकन सो एक गरोह, कज़ब तुमने झुटलाया, व फरीकन और एक गरोह, तक़तुलूना तुम कत्ल करने लगे। यहाँ पे अंबिया के बारे में जिक्र आ रहा है कि जिसको तुम्हारा दिल नहीं मानता था, ऐसी तालीमात लेकर आते थे, तुम किसी को तकब्बुर करते थे, किसी को झुटलाते थे और किसी को कत्ल कर देते थे। वक़ालू और उन्होंने कहा, क़ुलूबुना हमारे दिल, गुल्फ़ुन पर्दे में है, बल्कि लअनहुमुल्लाहु अल्लाह की लानत है, बिकुफ्रिहिम उनके कुफ़र के सबब, फ़क़लीलन सो थोड़े हैं, मा युमिनून जो कि ईमान लाने वाले हैं। वाह और लम्मा जब जाअहुम उनके पास आई किताब मिन से इंदल्लाहि अल्लाह के पास से, मुसद्दिक़ुन तस्दीक करने वाली है, लिमा उसकी जो माअहुम उनके पास, वकानु और वो थे, मिन से क़ब्लु इससे पहले, यस्तफ्तिहूना पता मांगते, अलल्लज़ीना उन पर जिन्होंने कफ़रु कुफ़र किया, फलम्मा सो जब जाअहुम आया उनके पास, मा अरफू वो जो वो पहचानते थे, कफ़रु मुनकिर हो गए, बिही उसके, फलाअनतुल्लाहि बस उन पर अल्लाह की लानत है, अला पर, अलकाफिरीना काफिरों पर। बिसमा बुरा है जो इश्तरो बेच डाला, बिही उसके बदले, अनफुसहुम उनके नफ्सों ने, अपने उनके नफ्सों ने, अन यकफुरु कि वो मुनकिर हुआ या उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कुफ़र किया, बिमा उससे जो अंज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, बग़यन ज़िद, अन युनज़्ज़ला कि नाजिल करता अल्लाह मिन से फ़ज़ली अपना फ़ज़ल, अला पर मन यशाअ जो वो चाहता है, मिन से इबादिही अपने बंदे पर, फ़बाउ सो वो कमाल आए, बेग़दबिन ग़ज़ब, अला पर ग़ज़ब कमाल आए, वाह और लिल काफिरीना काफिरों के लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, मुहीनुन रुस्वा करने वाला। वाह और इज़ा जब क़ीला कहा जाता है लम उनसे, आमिनु तुम ईमान लाओ, बिमा उस पर जो अंज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, क़ालू वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बिमा उस पर उनज़िला जो नाजिल किया गया, अलैना हम पर, व यकफुरूना और इनकार करते हैं, बिमा उससे जो वराअहु उसके अलावा, वहुवा हालांकि वो अलहक्कु हक है, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, लीमा उसकी जो माहुम उनके पास, कुल कह दो, फलिमा सो क्यों, तक़तुलूना कत्ल करते रहे, अंबिया अल्लाह के नबियों का, मिन से क़ब्लु पहले, इन अगर तुम मुमिनीन मोमिन हो। वलक़द और तहकीक, जाअकुम तुम्हारे पास, मूसा अलैहिस्सलाम बिलबय्यिनाति खुली निशानियाँ, और तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम आए खुली निशानियाँ लेकर, सुम्मा फिर अत्तख़ज़्तुम तुमने बना लिया, इजला बछड़ा, मिन बादी उसके बाद, व अंतुम और तुम ज़ालिमून ज़ालिमों में से हो,
اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور تم پر اٹھا لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تم پر اٹھایا تمہارے اوپر، طور کوہ طور کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے سمعنا اور ہم نے سنا، وعصینا تو بس استغفر اللہ اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، کل کہہ دیں بئس ما کیا ہی برا ہے جو یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر تم مؤمنین مومن ہو، کل کہہ دیں ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، دار الاخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دونی سوائے، الناس لوگوں کے، فتمنوا تو تم تمنا کرو، تم آرزو کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر تم سچے ہو، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ یہ وہ آرزو کریں گے، ابداً کبھی بھی یا ہمیشہ، بیما بسبب جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ، علیہم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالمین کو، ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، ٹھیک ہے، تجدہ پانا، تجدنہم اور البتہ تم، اور ٹھیک ہے، لام یہاں پر البتہ کی میننگ میں ہے، تجدنہم تم انہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے، دیکھیں چھوٹا سا ورڈ ہے عربک کا اور اس کا کتنا لمبا میننگ ہے، اور البتہ تم ان پاؤ گے انہیں، احرسا حریص، ٹھیک ہے، کسی چیز کا لالچ کرنا، زیادہ حریص، الناس ہی لوگ، علی حیات زندگی پر، وَمِن اور سے، الذین جن لوگوں نے اشرکوا شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمر وہ پائے، وہ عمر پائے، الف سنہ 1000 سال، اور ما نہیں، ہوا وہ بمزحزحہ اس سے دور کرنے والا، من سے، العذاب عذاب، ان کے یعمر وہ عمر، ان یعمر کہ وہ عمر پائے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بیما جو یعملون عمل کرتے ہیں۔ جی یہاں سے ہم تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 87 سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت جو دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان لانے کا، یہود کے بارے میں، یہود کے متعلق بات ہو رہی ہے نا، تو ان تمام آیتوں میں نا یہود کو مخاطب کیا گیا ہے، یہود کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو ایسے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سب چیزیں بتا رہا ہے کہ یہود اصل میں ہیں کون۔ آج یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سپر پاور ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس ہی سب کچھ ہے، یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ یہود اصل میں ہیں کون، ان کی حقیقت کیا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسول بھیجے، ٹھیک ہے، عیسائیوں کا بھی تذکرہ ہوگا یہاں پر اور یہود کا بھی ہوگا یہاں پر۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی دی تھی ان کو، ٹھیک ہے، ایک تو کتاب، ٹھیک ہے، ان کے پاس آئی، اور دوسرا اتنے رسول بھیجے، پے در پہ رسول بھیجے کہ کسی رسول کی تو یہ پیروی کریں، کسی کی تو اطاعت کریں، کسی کی تو باتوں کو مانیں، تو مسلسل پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کا سلسلہ کہاں ختم ہوا تھا، بنی اسرائیل پر جو انبیاء آتے رہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل ہوا تھا، ٹھیک ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ تو البینات سے یہاں پر مراد معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، تو کون کون سے ہیں وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی کو اور اندھے کو صحت یاب کر دیا کرتے تھے۔ سورۃ آل عمران انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں تمام معجزات کا تفصیلاً ذکر ہوگا کہ وہ کیسے کیا کرتے تھے۔ اس ٹائم نبی مطلب جس دور میں جو بھی نبی آتا رہا، تو اس دور میں جس چیز کا سب سے زیادہ چرچا تھا تو اس نبی کے پاس اسی کے معجزے ہوتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چرچا تھا طب کا بہت زیادہ،
ٹھیک ہے، لوگ بہت جانے مانے جاتے تھے کہ ہم اس چیز کا علاج کر لیں گے، ہم اس چیز کا، لیکن وہ علاج نہیں کر سکتے تھے کوڑی کا، ٹھیک ہے، وہ جسم پر داغ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے، اور ان کو وہ کھائیوں میں ڈال دیا کرتے تھے کہ ادھر کھائی میں جا کے رہو، وہ تڑپتے رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، وہاں پہ مر جاتے تھے آخر کار۔ تو کوڑی کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اندھا ہوتا تھا اس کو بینا کر دیتے تھے، اس کو نظر آنے لگ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ یہاں پر فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کی مدد سے وہ سورۃ آل عمران میں ذکر آئے گا کہ یہ سب کچھ وہ اللہ کی مدد کے ساتھ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھیں کس چیز کا رواج تھا، جادوگری کا، سحر کا رواج تھا، تو لوگ جادو بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو اس دور میں پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ چمکتا بھی تھا، وہ ہاتھ اپنا بغل میں ڈالتے تھے، ہاتھ چمکتا تھا، عصا جو تھا وہ دیکھیں پتھر پہ مار رہے ہیں تو پتھر پھٹ رہا ہے، پانی پہ مار رہے ہیں تو پانی چٹان کی طرح سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور درمیان میں سے رستہ دے دیتا ہے۔ اسی عصا کو زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتا ہے، اور جب باقی فرعون کے جادوگر ہوتے ہیں انہوں نے رسیاں پھینکی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا تھا، اس نے ان تمام ہی سانپوں کو نگل لیا۔ پھر جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا ان کا اژدہا، انہوں نے کہا یہ کوئی جادو نہیں ہے، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے کچھ ہے۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے تھے، ایمان لے آئے تھے، وہ کہنے لگے تھے موسیٰ علیہ السلام ہم تمہارے رب پر ایمان آتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا مجھ پر ہی ایمان لاؤ گے، میں نے تم لوگوں کو روزی دیتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم پر ہی نہیں ایمان لائیں گے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کا معجزہ یہاں پر دیکھا ہے۔ تو فرعون نے پھر ان سب کو قتل کروا دیا تھا، لیکن وہ شہادت کا مرتبہ انہوں نے بھی پایا۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ روح القدس سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام کی مدد ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے تھے جبرائیل علیہ السلام کی۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور باقی انبیاء کی وہ مدد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو روح القدس کہا گیا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اور کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، اور القدس سے مراد ذات الہی ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت جو ہے وہ تشریفی ہے۔ اچھا، یہاں پر بہت زیادہ اقوال ملیں گے کہ روح سے مراد کیا ہے اور قدس سے کیا مراد ہے، تو بہت زیادہ اقوال ہیں، تو لیکن یہاں پر جو قرآن پاک میں ہے نا، روح القدس اب یہاں پر آیا ہے، تو اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت حسان بن ثابت، یاد رکھیں یہ حسان بن ثابت بہت خوبصورت نعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، بہت پیارے شعر کہا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کفار جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے شاعری کے ذریعے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس چیز کا سب سے زیادہ رواج تھا؟ شاعری کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا معجزہ دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک معجزہ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ عرب کے شاعر جو تھے نا بڑے بڑے، ٹھیک ہے، وہ اپنی شاعری میں فن مہارت حاصل رکھتے تھے، لیکن وہ قرآن پاک کا جو ہے نا وہ کوئی بھی ایک آیت نہیں بنا سکے، قرآن پاک کا ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکا۔ تو حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ شعر پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ٹھیک ہے، وہ گستاخی میں پڑھا کرتے تھے کافر۔ اور حسان بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو آپ کے لیے باقاعدہ مسجد نبوی میں جگہ بنی ہوئی تھی، تو وہاں پر بیٹھ کے وہ بیان کرتے تھے کہ مطلب جو انہوں نے شعر بیان کیا نا کافروں نے، تو آپ تک وہ پہنچتا تھا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑھ چڑھ کے بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارے نبی تو ایسے ہیں اور تم لوگ کہاں جو ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ تو پھر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی حضرت حسان بن ثابت کو، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما، ایدہ مطلب تائید فرما، ہو ضمیر جاتی ہے حضرت حسان بن ثابت کی طرف۔ تو ہم بھی اگر دعا مانگنا چاہیں، اللہم یا اللہ ایدنا، میری مدد فرما، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، قدس کے ذریعے سے۔ تو ایک دوسری حدیث میں ہے
جبرائیل علیہ السلام کا کہ جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں. یہاں پہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد کرنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا مدد کرنے کے لیے. تو اسی آیت کو کمپلیٹ کرتی ہوں. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا اور بعض کو تو جھٹلا دیا، بعض کو قتل کر ڈالا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ بعض کو قتل کر دیا تھا، غیظ و غضب میں آگے، غصے میں آگے تمام یہودی کہ ہماری باتیں ان کو کیسے پتہ چل رہی ہیں، کون بتا کر آتا ہے ان کو. تو کن کو قتل کیا تھا؟ صاف ظاہر ہے انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ بھی تھے ان کو قتل کرنے کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. آسمانوں پر ہیں وہ، اور قرب قیامت وہ آئیں گے، اور وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے. اس ٹائم وہ کیا بن کر آئیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. آگے دیکھیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں والے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے ان پر ان کے کفر کے سبب، اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے. یہاں پر خود کہتے ہیں، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت آئے گی، آیت نمبر 5، وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دل پردے میں نہیں ہے ان پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب ان میں ایمان جو ہے نا یہ رچ بس ہی نہیں سکتا. یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے. اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کتاب کو سچا کرنے والی آئی، ٹھیک ہے، یہاں پہ تورات کا ذکر ہے کہ ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات. اور اس کے بعد قرآن پاک نازل ہوا. تورات جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے قرآن پاک کی، اور قرآن پاک تصدیق کرتے ہیں پہلے والی آسمانی کتابوں کی. ٹھیک ہے، حالانکہ پہلے یہ خود کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر. یہ اس ٹائم کافروں کو کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا ہمارے نبی آنے والے ہیں، دیکھنا اس کے ذریعے سے ہم تم پر غلبہ پا لیں گے، تم تو ایک طرف ہو جاؤ گے اور ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے، اور اس نبی کو آنے والے ہیں ہمارے نبی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جل کر رہ گئے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہ آئے. تو جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب لے کر آئے ہیں نا یہ تصدیق کرنے والی ہے تورات کی، اور تم اس کے ذریعے سے خود ہی چاہتے تھے کافروں پر تمہارا غلبہ ہو جائے، فتح ہو جائے. اور جب یہ آ گئے تم پہچان بھی رہے ہو اس کتاب کو، تم اس نبی کو بھی پہچان رہے ہو، پھر بھی تم کفر کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لعنت ہے کافروں پر. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر ہو رہا ہے. بئس ما، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ ان کا کفر کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بیچ دیا یہاں پر اپنے آپ کو کہ وہ جانتے بوجھتے سب کچھ، صرف ایمان نہیں لائے حسد کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے. ہمارا تو گمان تھا کہ یہ ہم میں سے آئیں گے، لیکن یہ تو ان کفار میں سے آئے. ٹھیک ہے، ان کفار کو کیا کہا جاتا تھا؟ بدو کہا جاتا تھا، کہ یہ لوگ جو ہے نا علم ہی نہیں رکھتے. اس ٹائم علم والے کون تھے؟ یہود تھے. یہود کے علماء اس ٹائم علم والے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر غضب پر غضب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ غضب پر غضب، اس کا مطلب ہے کہ وہ بار بار ایسے کام کرتے رہے جن پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا رہا؟ ان کو معاف کرتا رہا. لیکن جب اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ان پر ایمان لانا ہے، تو اب ایمان نہیں لا رہے. تو اب پھر اللہ تعالیٰ کا یہاں پر غضب سے مراد غضب، اور کیونکہ بار بار وہ کام ہی ایسے کرتے تھے، اور صرف اب ایمان نہیں لا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے ان کا حسد. اور اسی حسد میں یہ آج تک جلتے جا رہے ہیں. تو یہ ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی مووی بناتے ہیں ان پر، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. صرف یہ سمجھ لیں کہ ان کا حسد ہے، اور ان کو کھا رہا ہے حسد آگ کی طرح، اور اس میں جلتے جا رہے ہیں، اور ساتھ پھر یہ آگ بھڑکا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے سینوں میں بھی، مسلمانوں کو بھی آگ لگاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کر کے، لیکن کیا ہے، خود حسد میں مبتلا ہے، کیونکہ چاہتے تھے کہ نبی ہم میں آئیں، لیکن
الحمدللہ جو ایمان لے آیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گیا، یہ بھی ایمان لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں گے۔ لیکن کیا کرتے ہیں کہ صرف حسد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، ایمان نہیں لانا، جس کا کہا جا رہا ہے ان کو نہیں لانا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، غضب پر غضب کرتا ہے ان پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جہو جلال ظاہر ہو رہا ہے نا، کیسے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ان سے کیسے کہہ رہا ہے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے مہین، کبھی دردناک علیم عذاب کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، علیم، حمزہ سے علیم، اس کا مطلب دردناک عذاب ہے، اور یہاں پر ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ٹھیک ہے، ایسا عذاب جو ان کو قیامت کے دن رسوا کر دے گا، دنیا میں بھی، ٹھیک ہے، رسوا ہو رہے ہیں، یہ کوئی عزت والے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بے شک آج ان کے پاس دولت ہے، سائنس میں ترقی کریں گے، لیکن رسوا ہوئے پڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں رسوا کر دیا ہے۔ یہ کیسے پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقت بتا دی ہے ان کی۔ اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین پہ غصہ نہیں کر رہا، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود پر غصہ کر رہا ہے، اور ہم نے ان کی طرح نہیں بننا اب، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کیا کہا گیا پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا، بعض حصے پہ ایمان لاتے ہیں بعض پہ نہیں لاتے، اور انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، ان کو قتل کرنا۔ تو یہاں پر بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے تو یہ کیا ہے، اب ہم نے ایسا نہیں بننا کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ کو کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، مجھے ہم سب کو دی ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نبی بھی کوئی دوبارہ نہیں آئے گا، تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا ہے، اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے دنیا کا ہم سب نے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کتاب سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، ایک دفعہ پوری کتاب پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ابھی تو ہم الحمدللہ تفسیر پڑھیں، آپ ایک ایک چیز کو سمجھ رہی ہیں، کوشش کریں کہ اس کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ افسوس ہوتا ہے جو چھوڑ کر جاتے ہیں کتاب کو، اس کو پاس آنے کے بعد پھر کہ ہمارے لیے دنیا کے لیے ٹائم ہے، اس قرآن پاک کے لیے ٹائم نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہہ دینا، ٹھیک ہے، ایسا کبھی بھی نہ کہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب یہاں سے ان سے مراد کہہ رہے ہیں کہ تورات ہے، کہ ہمارا تو تورات پر ایمان ہے اور ہمارا قرآن پاک پر ایمان نہیں ہے، ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، کیا ہے، تورات میں نے آپ کو بتایا کہ تصدیق کرتی ہے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے، وہ بتاتا ہے، تورات نے بتایا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کے پاس کتاب ہوگی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تم نے، اور قرآن پاک تصدیق کرتا ہے پہلے والی کتابوں کی، ٹھیک ہے، بار بار تورات کا ذکر آتا ہے، انجیل کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے والی آسمانی کتابوں کا ذکر اس میں ملتا ہے، زبور کا بھی ذکر آئے گا، ٹھیک ہے، مینس وہ کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں دنیا میں، ہم نے ان پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی کتابیں ہیں آسمانی، لیکن عمل اب ہم نے قرآن پاک کے مطابق کرنا ہے۔ تو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو دعویٰ ہے نا کہ تم تو پہلی کتاب پر ایمان لاتے ہو، تو تمہارا تو وہ دعویٰ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تم تو پہلے والی جب کتاب پر ایمان لاتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو اگر پہلے والی کتابوں پر عمل کرتے ہو تو پہلے والے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے۔ ایک بات یہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پہلے والی کتاب پر عمل کرنے والے ہو، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بچڑے کو کیوں معبود بنایا تھا، کیوں ظالم بنے تھے تم، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا کہ ہماری کتاب کو مطلب جو دی ہے میں نے اس کو مضبوطی سے تھام لو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دل میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دل ذکر کر رہا ہے، تو ہم نے نہیں ان کی طرح بننا، بار بار اپنے لیے سبق لیں جو اللہ تعالیٰ یہود سے فرما رہا ہے نا یہاں پر، کہ یہود کے بارے میں جو جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بچڑے کی محبت دلوں میں رچا دی گئی تھی، تو ہم نے اپنے دلوں میں کوئی بچڑا نہیں بنانا، ہم نے اپنے دلوں میں ایسی کسی کی محبت نہیں رکھنی کہ جیسے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت بنا لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تمہارا ایمان تو پھر بہت ہی برا ہے جو تمہیں برے کام کا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو، تو پھر ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، ہمارے دل میں آج اپنے دل میں جھانکیے گا، ٹھیک ہے، آپ کی چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے آپ سب کی، اپنے دل میں جھانکیے گا کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہے، یا پھر اس سے زیادہ
کسی اور سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اپنے والدین بھی ہو سکتے ہیں، مال و دولت بھی ہو سکتی ہے، اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی پالتو جانور بھی ہو سکتا ہے، کہ ان سب سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے؟ تو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ میں پردہ نہیں کر سکتی، میرے شوہر کو نہیں پسند، ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے شوہر کو اونچا درجہ دے دیا اللہ سے؟ ٹھیک ہے، کیا کتاب کے بعض حصے پر آپ ایمان نہیں لا رہی؟ کیوں نہیں لا رہی؟ کیوں کہ یہاں پر تو پردے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو آئی بروز بنوانی ہے کیونکہ ہم اپنے شوہر کو اسی طرح اچھی لگتی ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آئی بروز بناؤ۔ اپنے شوہروں کو بتاؤ، ٹھیک ہے، اپنے شوہر سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہم ہر بات منوا لیتے ہیں، تو کیا یہ بات نہیں منوا سکتے کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے تو لعنت کی ہوئی ہے آئی بروز بنانے والیوں پر، بال اکھاڑنے والیوں پر، ہم نہیں یہ کر سکتی۔ تو سیدھی بات کہہ دو کہ میں نے تو جنتی بننا ہے، کہ بروز قیامت آپ نے تو مجھ سے پوچھنا بھی نہیں ہے، مجھے تو بات بھی نہیں کرنی ہے۔ اس دن تو ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، تو اس دن تو جب آپ میرے کام نہیں آؤ گے تو آج آپ میرے کیسے کام آ سکتے ہو؟ تو مہربانی کر کے مجھے اللہ کے حکم پر چلنے دیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنانے دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنے دلوں میں کسی بھی بچھڑے کو معبود نہیں بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اس کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پرے ڈالنا شروع کر دیا۔ ایسے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ، اس کا حکم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بعد والے انسان، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے شوہروں کا جب حکم آئے گا نا کہ ان کی اطاعت ہم نے کیسے کرنی ہے، ان کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، ان کا بات کیسے ماننی ہے۔ اکثر ہم ان باتوں میں نافرمانیاں کر دیتے ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ان باتوں کے پیچھے ہم پڑ جاتی ہیں کہ نہیں ہم، جس میں ہماری اپنی رضا شامل ہو۔ یہاں پر ذکر کیا نا اللہ تعالیٰ نے تہوا انفسکم، کہ جس میں تمہاری خواہش ہو، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم بھاگ کے کہتے ہیں کہ ہاں جی میرے شوہر کہہ رہے ہیں، بس ان پر نام لگا دیا، ٹھیک ہے۔ میں دوسروں کو اچھی نہیں لگتی، میں فلاں جگہ جاؤں گی، کیا کہیں گے کہ اتنے بال بڑے میں یہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا بنایا ہے میں ویسے کی ویسی رہوں، میں کیوں کسی چیز پر اتنا زیادہ غور و فکر کروں کہ دوسروں کو کیوں اچھی لگنا میں چاہتی ہوں، میں صرف اپنے رب کے لیے اچھی بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی نیتیں درست کریں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے نیت درست کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ۔ تو آیت نہیں ملتی قرآن پاک میں کوئی، تو حدیث اٹھا کر دیکھیں، تو حدیث میں مل جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بیان فرمایا ہوا ہے۔ اور جھوڑا کرنے والیوں کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے تھے، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کتنی زیادہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، انہی کے دور میں ہو گئی تھی، اور لیکن کہتے ہیں بس میں نے ایسی عورتوں کو نہیں دیکھا ابھی تک کہ جو سر کے اوپر کوہان رکھے ہوئے ہوں گی، مطلب اونٹ کی طرح کوہان بنائے ہوں گی اپنے سروں پر، وہ جوڑا کرنے والی۔ آج بتائیں کس چیز کا سب سے زیادہ ٹرینڈ ہے؟ جوڑے کا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً ہم پڑھیں گے۔ ہمارا بہت ہی جلد صحیح بخاری کا کورس بھی آ رہا ہے، احادیث کا، اس سے پہلے کچھ اور احادیث کی بکس پڑھیں گے ہم تمام، تو ان سب میں ہم ان چیزوں کا ذکر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اللہ کے نزدیک، یہاں پر یہود کو دوبارہ مخاطب کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر آخرت کا گھر ہے نا تمہارے لیے، تم کہتے ہو کہ آخرت ہمارے لیے، کہتے تھے بار بار آ کے کہ تم مومنین ہو، تم لوگ کیا کرو گے، ٹھیک ہے، آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جنت میں داخل کرنا ہے، کہا پچھلی آیت میں ذکر ملا نا کہ ہم تھوڑے دن ہی عذاب پائیں گے، کبھی 7 دن کا کہہ رہے تھے، کبھی 40 دن کا کہہ رہے تھے، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کہہ رہے ہو نا آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، مطلب جنت تمہارے لیے ہے، اور اللہ کے نزدیک کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو اپنی اس سچائی کے ثبوت میں آؤ، موت مانگو، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث ملتی ہے پوری، میں آپ کو سناتی ہوں حدیث۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے اس کی تفسیر دعوت مباحلہ سے کی ہے، میم بے الف ہے لام اور اینڈ پہ ہے۔ مباحلہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مطلب موت کی دعوت دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو، کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ اگر تم سچے ہو نا تو آؤ اور یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت دے. یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے. نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی تھی، جیسے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آگے آئے گا. لیکن یہودی بھی جھوٹے ہیں اور عیسائی بھی جھوٹے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے. جس کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ٹھیک ہے، انسان سب سے زیادہ پیار نا اپنی جان سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی اولاد سے بھی اس کو پیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے مال سے بھی پیار ہوتا ہے اور اس کو اپنی جان سے بھی پیار ہوتا ہے. اس دنیا میں ہمیں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں. ان تینوں چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، وہ بنے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو، یہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، میں نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، چھوڑو دنیا کو، ہر چیز کو چھوڑ دو. تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایسے حکم ماننا ہے ہم نے. تو ان سے کہا گیا تھا کہ موت کی تمنا کرو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آگے فرما رہے ہیں یہ تو موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ نبی آپ تو ان کو دنیا کا زیادہ حریص پائیں گے کہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے نا تو یہ موت مانگ لیتے اس ٹائم، لیکن یہ اس ٹائم وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے. انہوں نے موت ہی نہیں مانگی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے ابھی موت مانگ لی تو ہمیں موت آ بھی جائے گی، اور پھر ہم کیا کریں گے وہاں پہ جا کے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کتاب بھیجی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا، اس میں ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو انسان اپنی اولاد کو بھیڑ ہو نا بہت زیادہ، مجمع لگاؤ لوگوں کو، اس میں سے اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو فوراً پہچان لیا جاتا ہے کہ اس میں سے میرا بیٹا، میرا جاننے والا اس میں سے یہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسے پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کی طرح. لیکن کیا کرتے تھے؟ صرف حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال کی زندگی مل جائے. تو کیا کریں گے اس 1000 سال کی زندگی میں؟ کفر ہی کرتے رہیں گے. شرک ہی کیا نا انہوں نے، شرک کیا، کفر کیا. شرک کیا کیا تھا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. اب ان کے دلوں میں وہی محبت ایسی رچی بسی ہے کہ اس محبت نے ان کو اندھا کر دیا، ان کو بہرا بنا دیا. تو یہاں پہ اشربو کا لفظ آتا ہے، اشربو فی قلوبہم، 93 آیا دیکھیں غور سے، اشربو فی قلوبہم، کہ پلا دی گئی فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی. ٹھیک ہے، جیسے کھانے پینے کا ذکر ہوتا ہے نا، اسی طرح ذکر ہوتا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر بچھڑے کی محبت کا. ٹھیک ہے، جیسے پانی کا ذکر، اشربو، پینے کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا گیا کیونکہ دیکھیں پانی نا انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے ریشے میں ہوتا ہے، ایک ایک چیز میں پانی جاتا ہے. ہماری پوری باڈی میں پانی ہوتا ہے. اگر پانی نہ ہو کیا ہوتی ہے ہماری باڈی؟ کیسے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کی پوری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے اشربو، پینے کا ذکر کیا ہے کہ محبت ان کے دلوں میں ایسے رچا دی گئی ہے بچھڑے کی، کیونکہ انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا معبود ہو ہمیں نظر آنے والا. یہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے نہیں تھے. الحمدللہ آج ہم لوگ جو ہیں غیب پر ایمان لانے والا ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن پہلے والی کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے. انبیاء کو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے. ہمارا جو درجہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھ دیا ان کی بنسبت. ہم لوگوں میں اور ان میں یہی تفریق ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان لانے والا، ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آج ہم صرف اسی وقت معزز ہو سکتے ہیں، عزت پا سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنا لیں. ٹھیک ہے، ہم آج کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے یہ اولڈ فیشن ہے.
ٹھیک ہے، جو قرآن پاک کا حافظ ہے یا قرآن پاک کی حافظہ ہے یا قرآن پاک کی عالم عالمہ ہے، قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں، داڑھی رکھ لی ہے، ٹخنوں سے اونچی شلوار کر لی ہے مردوں نے، اور مطلب اسلام پر چل رہے ہیں نا، حکم ہے کہ مردوں کو کہ ٹخنوں سے اوپر شلواریں رکھیں، عورتوں کو ہے کہ ٹخنے چھپا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن عورتوں نے کیا کیا ہے، ٹخنے ہم نے یہ کیا ہے، ہم لوگ نہیں ایمان لا رہے، ہم نے کیا کیا ہے، ٹخنے کھول لیے ہیں۔ عورتوں کے کھلے ہوئے ٹخنے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ایسے کپڑے پہننے ہی ہیں جس میں ٹخنے نظر آتے ہیں تو ساکس پہن کے رکھیں، پھر اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں چھپانے کا حکم دیا اور ہم کھول کے پھر رہی ہیں، اور مردوں کو کھلا رکھنے کا حکم دیا کہ اپنے ٹخنے کھلے رکھو۔ تو وہ جو ہے وہ اتنی لمبی لمبی شلواریں لٹکا لی ہیں یا ٹراؤزر یا پینٹیں کچھ بھی ایسا پہن لیا ہے جس سے ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایمان تو لے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہمارے بھی دعوے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں نے کتنے دعوے کیے اب یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اگر میرے سے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کہ آؤ میرے ساتھ ملو پھر۔ تو لیکن کیا کیا یہ، پھر یہ موت نہیں مانگ سکے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے عمل والا مسلمان بننا ہے۔ اگر آج ہم عمل والے مسلمان بن گئے تو آج ہم سب سے زیادہ عزت پانے والے ہوں گے، دنیا میں پائیں گے، دنیا میں، اور اس کے علاوہ آخرت میں تو بالکل ملے گی، اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ پھر عزت دینے والا ہے۔ ابھی تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا، ہم کہتے ہیں بس ہم اسی پر عمل کر لیں جو اب ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ہماری دنیا میں عزت ہو۔ آج دنیا میں عزت کس کی ہو رہی ہے؟ جو فیشن کو اپنا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو چھوٹی قمیضیں پہن رہی ہیں، جن کی آستینیں جو ہے نا وہ غائب ہو گئی ہیں، جن کے دوپٹے جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی عزت ہے، نہیں، وہ تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایک دن ذلیل کر دے گا۔ اچھا، تھوڑا سا پردے کا میں بتا دوں آپ کو، اکثر آپ میں سے بچیوں نے پردے کا پوچھا تھا، جو بچیاں ماشاءاللہ سے پردہ کرنا چاہتی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے بچیوں کے میسیج دیکھ کر کہ وہ اتنا زیادہ اس کورس کو لے رہی ہیں، قرآن پاک کو، اس کورس کا کیا، وہ تو قرآن پاک کو اہمیت دے رہی ہیں نا، تفسیر کو اہمیت دے رہی ہیں، تو وہ پردے کے متعلق پوچھتی ہیں کہ ہم کیسے پردہ کریں، کیا کریں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پردہ، جو پردے والی ہیں نا، قرآن پاک میں ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے پردے سے پہچانی جائیں گی؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے ہم تو چھپ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ایمان والی پہچانی جاتی ہیں، پھر ان کو کافر، منافق اور جو اوباش لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو تنگ نہیں کر سکتے، پہچانی جاتی ہیں، یہ تو معزز گھرانے سے ہیں، یہ تو عزت والی ہیں، یہ تو اللہ والی ہیں، ان کو پہچان لو، ان کو نہیں تنگ کرنا، یہ پردے میں جا رہی ہیں۔ لیکن پردہ بھی ایک اس میں کیا جائے کہ جیسے پردے کا حکم ہے، تنگ گاؤن پہن کر پورے جسم کی اپنی حیت نمایاں کرنا، ظاہر کرنا کہ جسم کا، یہ دیکھیں یہاں پر یہ پہلو ہے، اب یہ ابھار ہے، اب یہ اندر جا رہا ہے، پیٹ تو ہے نہیں، کمر تو پتلی سی ہے، وہ گاؤن میں اگر یہ سب چیزیں نظر آ گئی نا تو معاف کیجیے گا، یہ پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا گاؤن اس طرح بنوائیں کھلا، ٹھیک ہے، اگر پردہ کرنا ہے نا کھلا بنوائیں گاؤن، کہ نظر نہ آئے کہ یہ 17 سال کی لڑکی جا رہی ہے کہ 50 سال کی عورت جا رہی ہے، اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ اس میں اٹریکشن نہ ہو، کوئی آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا گاؤن ہونا چاہیے۔ پردہ بھی پھر ایسا کریں کہ اس میں اٹریکشن نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ہوگا اصل پردہ کرنا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پردے کی بات ہم سورۃ احزاب میں آئے گا، بہت لمبا ذکر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا تھا پردے کا، اور صحابیات کیسے اس ٹائم پردہ کرنے لگی تھی، ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ صحابیات کی طرح بننا ہے، ٹھیک ہے، انہی کی طرح عمل کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور سب سے زیادہ محبوب، آج کہیں بار بار کہ میں سب سے زیادہ ایمان لاتی ہوں اللہ پر اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں انہی کی اطاعت گزار ہوں، انہی کی فرما بردار ہوں۔ اب دن میں دیکھیے گا کہ آپ کو کتنے کام پڑتے ہیں، کتنا کوئی بات کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کوئی رشتہ آتا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے، کیسے فیصلہ کریں گی؟ اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اس کے بارے میں، تو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کھولیں کتابیں اپنے گھر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بخاری شریف جو کتاب ہے صحیح بخاری کی، ٹھیک ہے، وہ لازمی گھر میں رکھیں، اور اس کی شرح ملے گی آپ کو، اس کو رکھ لیں گھر میں، اور کوئی بھی آ رہا ہے کچھ بھی
تو آپ نے فیصلہ قرآن پاک کے مطابق، حدیث کے مطابق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کو کھولیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ قرآن پاک تو سب کے گھر میں ہے، تو ترجمے والا بھی اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ملتا ہے تو PDF میں آپ یہاں سے اپنی GPL سے لے سکتی ہیں، تو آپ کو ترجمے والا بھی دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ، جس میں تمام کی تمام ٹرانسلیشن ہوگی اور آپ ایک ایک لفظ کا میننگ قرآن پاک کا سمجھ سکیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔